क्यों मुझसे छुपते फिर रहे हो? तुमने आली के बारे में भी नहीं पूछा, नबील ने कॉरिडोर से बाहर निकलते ही मुझे कहा था। मेरी सच में हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं नबील से नजरें मिला सकूं। मैं खामोश ही रहा। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। ये सुनने के बाद मैंने नबील की तरफ देखा। उसने मुझे आंखों से हौसला दिया। फिर एक कागज अपनी जेब से निकालकर मेरे सामने किया। मैंने कागज तो पकड़ लिया मगर इसे खोला नहीं। आली कैसी है? बड़ी जल्दी आली का ख्याल आ गया। नबील के जुमले में तंज था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने आली के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं। किस हैसियत से? मैं नबील से किसी ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं रखता था। मेरे पास इसके सवाल का जवाब नहीं था। खतरे से बाहर है, एक गोली बाजू पर लगी और दूसरी टांग पर। ऑपरेशन हो चुका है, अभी इसे होश नहीं आया। नबील ने गम में डूबी आवाज में तफसील बताई। हम दोनों के दरमियान थोड़ी देर खामोशी रही। ये कागज खोलो। जब मैंने इस कागज को खोला तो मैं शशदर रह गया। इस कागज पर तारीख थी 20/10 मुबर 1998 अलहद। 20/10 मुबर तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है ना? नबील ने मुझे मशकूक नजरों के साथ देखा। वो पता नहीं बता रहा था या पूछ रहा था। मैंने फौरन मान लिया, ये तो मेरी डायरी का कागज है। ये डायरी मुझे आरफा ने गिफ्ट की थी। आरफा? वो क्यों ऐसा करेगी? मैंने इसका टीवी तोड़ा था, मेरे मुंह से निकल गया। नबील ने मुझे अजीब नजरों से देखा। फिर हुक्मिया अंदाज में कहने लगा, खत पढ़ो। अनवर साहिब, मेरा नाम महरोज माजिद है और मैं आलिया का पड़ोसी हूं। आपको 2 दफा फोन किया मगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया, इसलिए आपको खत लिख रहा हूं। मैं आपको आखिरी बार फिर से बता रहा हूं कि मेरा आलिया के साथ चक्कर है। आप इससे शादी मत करो। ये मैंने नहीं लिखा, न ही मैंने अनवर को कोई फोन शोन किया था। मैंने फिक्रमंदी से अपनी सफाई दी। तुम्हारी हैंड राइटिंग को पहचानता हूं, नबील ने यकीन से बताया। मैं हैंड राइटिंग पर गौर करने लगा तो मेरे होश ही अलिफाड़ गए। ये तो सानिया की हैंड राइटिंग है। मेरे मुंह से परेशानी में यही अल्फाज निकल सके थे। सानिया की? नबील ने हैरत से पूछा। हाँ, सानिया की। मेरे पास इसके हाथ का लिखा हुआ एक मजमून है, तुम इससे करके देख सकते हो। डायरी आरफा ने दी, लिखा सानिया ने। नबील खुद कलामी करते हुए सोच में पड़ गया। मुझे फुट से याद आया, ऐसी ही एक डायरी मैंने बिस्मा को भी गिफ्ट की थी। मेरे मना करने के बावजूद नबील ने ऐसे कहा जैसे ताना दे रहा हो। तमेरी कहने का ये मतलब है कि ये पेज बिस्मा की डायरी से निकाला गया है और लिखा सानिया ने है। नबील किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहा था। ये भी तो हो सकता है कि आरफा ने डायरी देने से पहले ही पेज निकाल लिया हो। मैंने क़याफ़ा लगाया, ये भी मुमकिन है। नबील ने फौरन मेरे क़याफ़े की तायीद की। मुझे दो ये खत। मैंने वो खत नबील को दे दिया। नबील ने कागज का वो हिस्सा फाड़ दिया जिससे पता चलता था कि वो कागज किसी डायरी का पेज है। किसी से जिक्र मत करना कि ये डायरी का कागज है। अब ये सिर्फ एक खत है। सानिया की राइटिंग का भी जिक्र मत करना। मुझे सब समझ आ गई है कि किसने डायरी से कागज फाड़ा और क्यों फाड़ा। नबील ये बोलकर वहां से चला गया जबकि मैं अभी तक सोच के समंदर में गौते खा रहा था। क्या मेरी तीनों मोहिब्तो नून गुन्ना ने मिलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है? मैंने तो कभी उन तीनों का बारा नहीं चाहा था। फिर क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि नबील ने मुझे थोड़ी दौर से आवाज दी। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैं इसकी तरफ चल पड़ा। रात हो चुकी थी। अस्पताल के एक रूम के बाहर खड़े होकर नबील मुझे समझाने लगा, इमुआहे अबुआ आली से मिल चाके हैं, अब उसने हमें बुलाया है। मैंने जल्दी से नबील की बात काटी थी। मुझे क्यों बुलाया है? नबील ने मुझे घूरी डाली।
پھر اچھے موڈ کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے: نالائق للو۔ نبیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور روم کے اندر لے گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے ہسپتال کا روم اندر سے کا، پھر وہ علی کے پاس چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اس نے بڑی محبت سے علی کا ماتھا چوما۔ علی جو کچھ سہمی ہوئی تھی اس سے حوصلہ مل گیا۔ پھر اس نے علی کے ہاتھ پر بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھا۔ علی کی ہتھیلی کی پچھلی طرف ڈرپ کی سوئی لگی ہوئی تھی۔ نبیل علی کے پاس پرپٹے گیا۔ تم اپنے دل کی بات صرف ایک بار مجھے بتا دیتی، نبیل نے شکایتی انداز میں کہا۔ علی کے چہرے کی رنگت الفاڑ گئی۔ وہ جو نبیل کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ چند منٹ ہسپتال کے روم میں سناٹا رہا۔ پھر نبیل نے بڑی محبت کے ساتھ علی کا چہرہ ہماری طرف کیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ نبیل علی کے آنسو دیکھ کر تڑپ الفاٹے تھا۔ نبیل کے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ علی کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی بارات نہیں آئی۔ یہ نبیل کیوں رو رہا ہے؟ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے اور خیال آتے علی نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ بے علی کی یہ بولنے کی دیر تھی۔ نبیل الفاٹے کر لیٹی ہوئی علی کے گلے لگ گیا۔ دونوں بہن بھائی پھر سے رونا شروع ہو گئے۔ کتنا روا گے تم دونوں؟ بس بھی کرو، مجھے دوسرا خیال آ گیا۔ چند لمحوں بعد نبیل الفاٹے۔ پہلے اس نے ٹشو پیپر سے علی کے آنسو صاف کیے، پھر اپنے آنسو صاف کرتا ہوا میری طرف آیا۔ نبیل نے میرے کندھے پر بڑے مان کے ساتھ ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگا، تمہیں ابھی تک چوتھی محبت تو نہیں ہوئی ہوگی؟ میں نبیل کی بات سوان کر شرمندہ ہو گیا تھا کیونکہ اس نے یہ سوال علی کے سامنے ہی پوچھ لیا تھا۔ میں نے چور نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ الفادر مت دیکھو اور میرے سوال کا جواب دو، نبیل نے روکھے لہجے میں کہا تھا۔ میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اگر تم علی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو بی جی کے ساتھ اپنے امی ابو کو رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر بھیجو، نبیل نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس وقت اسے کیا کہوں۔ میں پریشان تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے علی کی طرف دیکھا جو ہم دونوں ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علی نے لمحہ بھر ہی میری آنکھوں میں دیکھا ہوگا، پھر مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی تھیں۔ میری نظریں تو اس وقت اپنے لکھے ہوئے مسودے پر تھیں، پر مجھے دکھائی علی ہی دے رہی تھی۔ میں نے پیچھے لکھا تھا کہ میں آج بھی بسمہ کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کرتا ہوں۔ میں اس سے بھی عجیب بات کرنے لگا ہوں، میں آج بھی ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی علی کی نظروں کا سحر اپنے سارے وجود پر محسوس کرتا ہوں۔ بہت رات ہو گئی ہے، چلیں اب سو جائیں۔ میرے کندھے پر میری بیگم کا ہاتھ تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ثانی کھڑ چھوٹیے تھی۔ جی ہاں، ثانیہ عرف ثانی، میری خالہ کی بیٹی، میری پہلی محبت۔ ثانی نے میرا ہاتھ تھاما اور اسٹڈی روم سے مجھے اپنے ساتھ ہمارے بیڈ روم میں لے گئی رات کے پچھلے پہر میں، اور ثانی اپنے بیڈ پر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ آج بھی سب سے زیادہ علی ہی سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں اسے آپ کی محبوبہ نمبر 1 کہتی ہوں، ثانی نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کتنی بار بتا چاکا ہوں، محبت میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ نہیں ہوتے۔ ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ علی فرسٹ پوزیشن پر، بسمہ سیکنڈ اور عارفہ کی تیسری پوزیشن ہے۔ اب کی محبت کی کتاب میں ثانی نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ میری محبت کی کتاب تم نے اپنی محبت سے خرید لی ہے ثانی؟ میں نے ثانی کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی الفت سے اسے بتایا تھا۔ میں تو خاموش ہو گیا۔ اب ثانی مجھے ماضی کے بارے میں بتانے لگی۔ آپ کو یاد ہے جب آپ نے میری اسی کٹی ہوئی تصویر پر گلاب کی کلی رکھی تھی؟ جیسے ہی آپ کمرے سے نکل کر گئے تو میں نے وہ کلی غصے سے باہر کی طرف پھینکی۔ وہ کلی اس وقت علی کے قدموں میں جا کر گری تھی۔ علی نے اسے بڑی محبت سے الفاٹ الف اور چلتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی،
ثانیہ مہروز تم سے بڑی محبت کرتا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے علی کی بات پر غصہ آ گیا۔ تم کر لو اس فکرے سے شادی۔ ثانیہ تمہیں مہروز کی محبت نظر نہیں آتی اور اسے میری، وہ تمہیں بچپن سے چاہتا ہے اور میں اسے۔ علی نے مجھے بتایا۔ تمہیں مہروز نے بتایا ہے یہ سب؟ تم نے خود پوچھا ہے؟ میں تو اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا نہیں سکی جی، اس سے کیا پوچھوں گی؟ علی نے کہا۔ پھر تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ مہروز اور بھائی روز رات کو اپنے اپنے قصے ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان دونوں کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ میں نے آج تک مہروز کی زبان سے کسی دوسری لڑکی کا نام تک نہیں سنا۔ مجھے نہ مہروز میں انٹرسٹ ہے نہ ہی اس کی محبت میں۔ تو میری پاس موقع اچھا ہے، جاؤ جا کے اپنے دل کی بات اس سے بول دو۔ میں نے علی کو کھری کھری سانا دی تھی۔ پلیز ثانیہ مان جاؤ۔ کیسے مان جاؤں؟ خرم کا اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، مہروز کے پاس کیا ہے؟ شوہر بارہ ہو تو گاڑی بنگلے کا کیا کرنا؟ تم لے لو یہ اچھا شوہر۔ میری بات پر وہ خاموش رہی اور وہاں سے جانے لگی تو میں نے پوچھا، تم نے آج تک مہروز سے اپنے دل کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اس کے دل میں بچپن ہی سے تم ہو۔ مجھے پتا تھا کہ وہ آج تمہیں گلاب کی کلی دے کر اپنی محبت کا ایک بار پھر اظہار کرے گا۔ میں نے اپنے لیے ہی یہ گلاب کی کلی منگوائی تھی پر اس نے مجھ سے چھین کر تمہیں دے دی اور تم نے آسی پھینک دیا۔ اب یہ کلی اسے دے دو، وہ سمجھ جائے گا۔ میں نے علی کو مشورہ دیا تھا، پھینکی ہوئی کلی اسے دوں؟ اس وقت علی کے سوال نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے بات بدلی، تم ایسے کرو ابھی اسے جا کر اپنے دل کا حال سنا دو۔ وہ تمہاری محبت میں بہرا ہو چکا ہے، اندھا تو نہیں ہوا ابھی، اللہ نہ کرے۔ تم ایسے کرو اسے ایک خط لکھو۔ یہ سننے کے بعد علی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر آپ کے کمرے میں آدیر الفادیر دیکھنے لگی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ آخر میں اس نے آپ کی الماری کھولی جس میں 2 نئی ڈائریاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں نکال لائی اور میرے سامنے آپ کے بستر پر بیٹھتے ہوئے ایک ڈائری میں سے 20-10 مبر والا پیج نکال لیا۔ 20-10 مبر والا پیج کیوں نکالا؟ میں نے فٹ سے پوچھا۔ اس پر خط لکھوں گی؟ مجھے علی کی بات پر حیرانی سی ہوئی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، مطلب لو لیٹر؟ اس پر ہی کیوں؟ میں اور مہروز 20-10 مبر کو ہی پیدا ہوئے تھے 1 سال کے وقفے سے۔ مہروز کو پتا ہے یہ بات؟ میں نے فوراً پوچھا۔ نبیل بھائی کو پتا ہے؟ علی نے وہ ڈائری کا کاغذ فولڈ کیا، گلاب کی کلی تھامی اور کمرے سے چلی گئی۔ ثانی خاموش ہوئی تو میں نے جلدی سے پوچھا، یہ بھی لکھ دوں؟ میری کڑوی کسیلی باتیں مت لکھیے گا، ثانی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اگلی رات میں پھر سے اپنا مسودہ لے کر بیٹھ گیا۔ میں ہسپتال سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو سارے علاقے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ خلیل کے سالے ظفروں نے علی کا رشتہ توڑوانے کے لیے انور کو 2 دفعہ فون کیا اور پھر اسے خط بھی لکھا۔ اس کام میں اس کی بہن صغر نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ کچھ لوگ تو خلیل کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ میں گلی کی نکڑ موڑنے لگا تھا کہ اچانک میرے سامنے ظفرو آ گیا۔ تم یہاں؟ میں ظفرو کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ یار مہروز بادشاہ، رب دی قسمیں میں نے خط نہیں لکھا اور نہ ہی میں نے کوئی فون شون کیا ہے، پر میری بات پر کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ ظفرو تو چند دنوں کے لیے غائب ہو جا۔ نبیل کا دماغ گھوما ہوا ہے، اس کے سامنے تو بھول کر بھی مت جانا، نہیں تو اس نے تجھے آڑا دینا ہے۔ گلی کی دوسری طرف سے چند لوگوں کے آنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دھیان اس طرف گیا تھا، واپس دیکھا تو ظفرو سچ میں ہی غائب ہو چکا تھا۔ مجھ پر بھی چند لوگوں کو شک تھا۔ جن کو مجھ پر شک تھا ان کو جواب دینے والوں کے پاس ایک مضبوط دلیل یہ بھی تھی کہ اگر مہروز نے خط لکھا ہوتا تو وہ اپنا نام تھوڑی خط پر لکھتا۔ جتنے منہ آتن باتیں
سب نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق بات کی تھی۔ چند دنوں بعد علی ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گئی۔ علی کے ہسپتال سے آنے کے بعد ہم پہلی دفعہ چھت پر بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد نبیل نے بات شروع کی۔ مہروز، تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی؟ نانی سے بات کی ہے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ نبیل نے جلدی سے پوچھا۔ نانی تو بہت خوش ہوئی تھیں، وہ آج کل میں ابو سے بات کریں گی۔ تم نے میرا ذکر تو نہیں کیا؟ نبیل نے فکر مندی کے ساتھ پوچھا۔ وہ تو امی ابو سے میرا ذکر بھی نہیں کریں گی، بس ان کو ایک فکر تھی کہ تمیری گھر والے نہیں مانیں گے۔ میرے گھر والوں کی فکر نہ کرو، انہیں میں منا لوں گا۔ ویسے تم نے بی جی سے بات کیا کی؟ نبیل نے ایسے پوچھا جیسے واقعی ہی میں نالائق آدمی ہوں۔ اتنے سالوں کی دوستی میں آج پہلی بار ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ اس دن ہمارے لیے چھت پر کوئی دودھ بھی لے کر نہیں آیا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری چھوٹی بہن تحریم ٹرے میں 2 پیالے دودھ رکھے ہوئے چھت پر آئی۔ اس نے آتے ہی کہہ دیا، میں علی باجی کا پتہ کرنے گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اب دونوں کو دودھ دے آؤں۔ نبیل نے دودھ کا پیالہ الفاٹینی کے بعد میری بہن کے سر پر پیار دیا تھا۔ اس نے میری بہن کو عزت دی تھی اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ تحریم وہاں سے چلی گئی۔ میں نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم کب تک ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہیں گے؟ میں جانتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ نبیل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے اپنی عدالت سے باعزت بری کر دیا تھا، مگر میں اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم بنا بیٹھا تھا۔ مجھے بتاؤ نبیل، پھر کون ہے قصوروار؟ میں نے اپنی ڈائری دیکھی ہے، اس میں 20-10 مبر کا پیج لگا ہوا ہے۔ کبھی مجھے عارفہ پر شک ہونے لگتا ہے اور کبھی بسمہ پر۔ ثانیہ تو گناہگار ہے ہی، میں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ نبیل نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا، دودھ پیو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے، مجھے بھی بتاؤ تم کیا سمجھے ہو؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ نبیل نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے دودھ پینے کو ترجیح دی۔ دودھ ختم کرنے کے بعد اس نے اپنا پیالہ رکھا اور اپنی سانہ دی۔ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے کل ہی بھیج دو، نبیل یہ بول کر چھت سے نیچے چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو نانی میرے انتظار میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھا تو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا تو کہنے لگیں، تم علی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ میری وجہ سے وہ بدنام ہوئی ہے۔ بدنام تو وہ محبت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نانی نے مجھ پر جانچتی نگاہ ڈالتے ہوئے اپنی رائے دی۔ کس محبت کی بات کر رہی ہیں نانی، جو مجھے 3 بار ہوئی تھی؟ میں تو بدنام نہیں ہوا۔ مرد محبت کرے یا نفرت وہ باعزت ہی رہتا ہے۔ عورت نفرت کر کے بھی بدنام اور محبت کر کے بھی بدنام۔ تم صرف یہ بتاؤ اس سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس نانی کے سیدھے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے نانی کو یہ جواب دیا، اب کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے۔ جو تمیری حصے کی گولیاں اپنے جسم پر کھائے وہ کسی کی نہیں اپنی ہوتی ہے۔ وہ تو تم سے محبت کرتی ہے، تم اپنی بتا۔ میرے دل میں علی کے لیے عزت بہت زیادہ تھی، مگر میں محبت کا اقرار نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں علی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اب میری اس سے شادی کروا دیں۔ نانی کچھ غور و فکر کرنے لگیں۔ یہ صرف تمہاری ہی خواہش ہے یا علی کے گھر میں سے بھی کوئی چاہتا ہے؟ نبیل بھی یہی چاہتا ہے۔ نبیل سے وعدے کے باوجود میرے منہ سے اس کا نام نکل گیا۔ نانی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ انشاءاللہ پھر یہ رشتہ ہو جائے گا۔ تمہاری تسلی کے لیے بتا دیتی ہوں، تمیری ماں باپ کو بھی میں نے راضی کر لیا ہے۔ تمہارا دوست سیانہ نکلا، بہن کی غلطی کو گناہ نہیں بننے دیا اس نے۔ نانی اس میں علی کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے علی کی طرف سے خود ہی صفائی دے ڈالی۔ نانی نے مجھے غور سے دیکھا، پھر گویا ہوئی، کبھی کبھی تو تم بھی بڑی سیانی بات کرتے ہو، پتہ نہیں نانی نے میری تعریف کی تھی اطنز۔ اگلے دن میرے گھر والے علی کے گھر پہنچ گئے۔
نبیل نے اپنے گھر والوں کا ذہن پہلے سے بنا رکھا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ نانی نے ہی بات کی تھی۔ نبیل کے ابوا کو ذات برادری کے تحفظات تھے، جن کو نانی اور نبیل نے مل کر داور کر دیا تھا۔ اس طرح میرا علی کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں بروز اتوار 20/10 مبر 1998 کو افطاری کے بعد انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ ایک بات کا مجھے آج تک افسوس ہے کہ خلیل بھائی اپنی بہن کے نکاح میں شرکت نہیں کر سکے۔ خلیل بھائی تھوڑے بے وقوف ضرور تھے مگر دل کے اچھے تھے۔ اس وقت نبیل کے ابوا خلیل اور اس کے سسرال والوں کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہ تھے۔ محبت کے سر پر اگر عزت کی چادر نہ ہو تو وہ محبت بیوہ ہو جاتی ہے، اور میں اپنی محبت کو بیوہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ آج علی سے اپنے نکاح کے بعد میں نے خود سے علی کی محبت کا اقرار کیا تھا۔ جس دن عارفہ کا تنویر سے نکاح ہوا تھا میں نے اس دن شادی سے پہلے محبت سے توبہ کر لی تھی۔ اس دن خود سے عہد کیا تھا کہ اب میں اپنی بیوی ہی سے محبت کروں گا۔ علی کی محبت دیکھ کر میں سچ میں کمزور بھی پڑا تھا مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ایسا بھی نہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ میں خود ہی انجان بنا رہا۔ میں نے کہا نا، محبت کے سر پر اگر عزت کی چادر نہ ہو تو وہ محبت بیوہ ہو جاتی ہے۔ میں بھی نبیل کی طرح علی کی عزت بچانے میں لگا رہا۔ ہمارے طریقوں میں فرق ضرور تھا۔ میں تقریباً سب جانتا ہوں، پھر بھی کچھ سوالوں کے جواب صرف علی کے پاس تھے۔ وہ شرمندہ نہ ہو اس لیے میں اس سے کبھی نہیں پوچھوں گا۔ ان سوالوں کے جواب میں چھت پر بیٹھا خود ہی سے ہم کلام تھا۔ حیرت کی بات ہے نہ اپنی شادی والی رات بھی میں چھت پر گیا تھا۔ نبیل بھی اوپر آ گیا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور نیچے جانے لگا۔ نبیل نے جاتے ہوئے مجھے روک کر کہا، مہروز میری بہن بہت بھولی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ میں خود ہی جذباتی انداز میں اس کے گلے لگ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو علی دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج وہ میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں بھی علی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سمٹ گئی۔ ہم دونوں ہی گونگے بنے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے بازو پر جہاں گولی لگی تھی بڑے پیار سے ہاتھ رکھ کر پوچھا، اب تمہاری زخم کیسے ہیں؟ اب ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تم سامنے کیوں آئی تھی؟ میں نے علی کی تھوڑی کو اوپر الفاٹیتی ہوئے پوچھا۔ غلطی میری تھی جی، تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے تھی نا۔ میں نے علی کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ علی خود ہی تفصیل بتانے لگی، اب سے بچپن ہی سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے حیرت کے عالم میں علی کی طرف دیکھا۔ اگر اس میں رتی برابر بھی جھوٹ ہو تو میں ابھی کے ابھی مر جاؤں جی۔ علی تھوڑی سی جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ علی نے میری شہادت کی انگلی کو چوم لیا، پھر میری انگلی کو دائیں ہاتھ میں تھام کر کہنے لگی، میرے دل پر بوجھ رہے گا، اب پلیز میری بات سوان لیں جی، بولو۔ میں نے مسکراتے ہوئے علی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ علی کو میرا اعتماد مل گیا تو وہ بہتر محسوس کرنے لگی۔ پچھلے سال عابدہ نے آپ کو 2 ڈائریاں گفٹ کی تھیں، میں نے ان 2 ڈائریوں میں سے صرف ایک کاغذ نکالا تھا آپ کو خط لکھنے کے لیے۔ ابھی میں آپ کو خط لکھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے بھائی کو بسمہ کے قصے سنانا شروع کر دیے۔ بسمہ کے نکاح کے بعد میں نے ایک بار پھر سے چاہا کہ آپ کو سب بتا دوں، مگر تب تک آپ کے اور عارفہ کے نکاح کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ پھر میری شادی کی بھی تاریخ رکھی گئی۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ثانیہ کا فون آ گیا۔ ثانیہ سے میری اچھی ہائے ہیلو تھی۔ اس نے مجھ سے ایسے ہی پوچھ لیا میری شادی کے بارے میں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اسے اپنے دل کا حال سنا دیا۔ آخر میں ثانیہ نے مجھ سے پوچھا، تم مہروز سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ ثانیہ کہنے لگی، بدنامی ہوگی۔ میں نے کہا، پرواہ نہیں جی، پھر جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ۔ سب سے پہلے ثانیہ نے مجھ سے تنویر کی دکان کا ٹیلی فون نمبر مانگا۔ وہ میں نے اسے دیا۔
ثانیہ نے تنویر کو عارفہ کے ساتھ شادی پر الفاقسایا۔ اس کے بعد ثانیہ نے مجھے کہا کہ میں کہیں سے انور کی دودھ دہی کی دکان کا ٹیلی فون نمبر لے کر اسے دوں۔ میں نے انور کا نمبر بھی اسے دے دیا۔ ثانیہ نے مہروز بن کر انور کو فون کیا اور میری طرف سے اس کا دل کھٹا کرنے کی پوری کوشش کی، مگر انور کو یقین نہیں آیا۔ ایک دن ثانیہ نے مجھے فون کیا اور پوچھنے لگی، تمیری پاس مہروز کی ڈائری کا ایک کاغذ تھا؟ ہاں میں نے رکھا ہوا ہے سنبھال کر، میں نے اسے بتایا۔ وہ تم مجھے بھیج دو۔ تم اس کا کیا کرو گی؟ اس ڈائری کے کاغذ پر خط لکھ کر انور کے گھر والوں کو بھیجوں گی۔ وہ کیوں؟ عام کاغذ پر لکھ کر بھیجو، نون غنگی تو مہروز تو آرام سے نکل سکتا ہے، تو مہروز کو نکلنے دو نا۔ میں تمہاری شادی انور سے توڑوا کر مہروز سے کروانا چاہتی ہوں۔ اگر مہروز شک کے دائرے سے نکل گیا پھر تمہاری شادی کسی اور سے ہو جائے گی، اس لیے وہ ڈائری کا کاغذ ضروری ہے۔ اس طرح تو مہروز بھی بدنام ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ صرف میں، تم اور مہروز جانتے ہیں کہ وہ کاغذ اس کی ڈائری کا ہے۔ نبیل بھائی کو بھی پتا ہوگا، مہروز اپنی ہر بات نبیل بھائی سے کرتے ہیں۔ واو! پھر تو یہ اور بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے وہ ڈائری کا کاغذ ثانیہ کو کروا دیا تھا۔ 3 دن بعد اسی ڈائری کے کاغذ پر ثانیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط مجھے مل گیا، جو میں نے انور کے گھر کے ایڈریس پر کروا دیا تھا۔ شادی سے 1 دن پہلے پچھلے ٹائم وہ خط انہیں ملا تھا۔ رات بھر ان کے گھر بحث ہوتی رہی۔ انور یہ شادی کرنا چاہتا تھا مگر اس کے گھر والے انکاری تھے۔ بارات والے دن جب آپ اور نبیل بھائی پکوائی والی جگہ سے الفاٹے کر سونے کے لیے گئے تھے، اس سے کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد انور کے گھر والے وہ خط لے کر لاہور پہنچ گئے۔ آتے ہی انہوں نے وہ خط خلیل بھائی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ خلیل بھائی نے وہ خط پڑھ کر ابوا جی کے ہاتھ پر پھینکا اور خود پستول لے کر آپ کو تلاش کرنے لگا۔ کسی نے اسے بتایا کہ آپ دونوں یہاں سوئے ہوئے ہیں تو خلیل بھائی یہاں آ گیا۔ جب یہ خبر مجھے ملی تو میں بھی بھاگ کر یہاں پہنچ گئی۔ آلی خاموش ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں اشکوں کی چمک تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چمک ٹپک پڑتی میں نے آلی کو سینے سے لگا لیا۔ مر وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی؟ ان غم کے اشکوں نے خوشی کی شکل اختیار کر لی۔ آلی اور میں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ مجھے سب سوالوں کے جواب مل گئے تھے سوائے 2 کے۔ رات کے پچھلے پہر جب آلی میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے اس سے پوچھا، تم نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ کیوں نہیں لیا؟ بھابھی صغر اور خلیل بھائی کو بہت اعتراض تھا۔ اس بات کو لے کر خلیل بھائی اور نبیل بھائی میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ نبیل بھائی میری پڑھائی کے حق میں تھے، وہ جھگڑا ہی ہمارے گھر کے بٹوارے کا سبب بنا۔ خلیل بھائی نے گھر اور دکان میں سے ایک چیز کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ابوا جی خلیل بھائی کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، پھر نبیل بھائی کے مجبور کرنے پر دکان خلیل بھائی کو دینے پر راضی ہو گئے۔ ابوا جی یہ چاہتے تھے کہ نبیل بھائی اپنا خاندانی کام ہی کریں مگر نبیل بھائی نے سپیئر پارٹس کا کاروبار کر لیا۔ تمہاری تعلیم کو لے کر گھر کا بٹوارا تو ہو ہی گیا تھا، کالج میں داخلہ ہی لے لیتی۔ بھابھی صغر نے گھر سے جاتے ہوئے امو کو تانا دیا تھا کہ آلی کالج جا کر ضرور چن چڑھائے گی۔ وہ بات میں نے سوان لی تھی، اس لیے میں کالج ہی نہیں گئی۔ چن تو تم نے اب بھی چڑھا دیا ہے، میرے منہ سے لاشعوری طور پر نکل گیا۔ آلی جو میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ مجھ سے خفا ہونے کی بجائے مجھ ہی سے لپٹ گئی اور اپنا منہ میرے بازو میں دے دیا۔ چند منٹ اسی طرح گزر گئے۔ آلی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، اس کی گرفت میں اپنائی تو تھی، میں پھر بھی پریشان تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ آلی سے کیا بات کروں، وہ خود ہی میرے بازو سے سر نکال کر مجھے کہنے لگی، اب میرا لباس ہو جی، اور میں اب کا میری غلطی کو صرف 3 لوگ جانتے ہیں، میری سہیلی، میرا بھائی اور میرا لباس۔ بھائی اور سہیلی نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ کی باری ہے۔ آلی نے میرے چھکے چھڑا دیے تھے۔ ایسا لاجواب مجھے زندگی میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے جلدی سے بات بدلی۔
مجھے خط لکھنے کے لیے میری ڈائری ہی سے کاغذ کیوں نکالا؟ مجھے 20-10 مبر والا پیج ہی چاہیے تھا خط لکھنے کے لیے۔ علی کے چہرے پر ایک دم خوشی لوٹ آئی تھی۔ وہ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20-10 مبر 1976 اور میری 20-10 مبر 1977۔ مجھے لگتا تھا یہ دن ہم دونوں کے لیے ثابت ہوگا، اس لیے نبیل بھائی سے بول کر نکاح کی تاریخ بھی 20-10 مبر ہی رکھوائی تھی۔ علی کسی بچے کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی جس کا بچپنا ابھی باقی ہو۔ میری وال کلاک کی طرف نظر پڑی۔ الفاٹیو جلدی کرو، سحری کا ٹائم ہونے والا ہے۔ رمضان ہنسی خوشی گزر گیا، عید آ گئی۔ عید سے 4 دن بعد ثانیہ کی شادی خرم سے ہونی تھی۔ ہمارے سارے گھر والے ثانیہ کی شادی پر جا رہے تھے سوائے میرے۔ علی مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی پر میں تیار نہیں تھا۔ چلی نا، آپ اکیلے گھر پر رہ کر کیا کریں گے؟ علی نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ لگتا ہے اب میرے ساتھ خوش نہیں ہے جی؟ علی نے 12 سا منہ بناتی ہوئے پوچھا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ مجھے لگتا ہے اگر آپ میرے ساتھ خوش ہوتے تو ثانیہ کو اب تک بھول چاکے ہوتے۔ میں تو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر تم ہو کہ یاد دلانے پر ٹالی ہوئی ہو، میں نے خائف ہو کر علی کو جواب دیا۔ علی مسعود سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی مجھے ٹک ٹکی لگائے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے اس پر پیار آ گیا۔ دیکھو علی، میں تمہاری ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں تو آپ کا امتحان لے رہی تھی کہ اب آپ کے دل میں میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ مبارک ہو، آپ امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ علی یہ بول کر بیڈ سے الفاٹے گئی اور وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور سنجیدگی سے پوچھا، اگر میں امتحان میں فیل ہو جاتا تو؟ علی کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ میری طرف دیکھو، یہ سچ ہے کہ میں نے ثانیہ، بسمہ اور عارفہ کو دل سے چاہا تھا۔ اب میری چاہت، محبت، عشق سب کچھ تم ہو۔ علی نے میری بات غور سے سانی پھر بھولی صورت بنا کر کہنے لگی، ساری جی، سب گھر والے ملتان چلے گئے، میں گھر پر اکیلا تھا۔ ہال روڈ سے گھر آ کر کوئی کام نہ ہوتا، چھت پر بھی اب ویسا مزہ نہیں رہا تھا۔ پہلے نبیل سے کبوتروں کے علاوہ ثانیہ، بسمہ اور عارفہ کے متعلق بات کر لیتا تھا۔ اب وہ بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی علی کے قصے نبیل کو سنا سکتا۔ کہیں نہ کہیں وہ نیا رشتہ ہماری پرانی دوست کو کھا گیا تھا۔ نبیل بھی مجھ سے محتاط رہ کر بات کرتا تھا۔ وہ جو بات بات پر مجھے نالائق للو کہا کرتا تھا، علی سے نکاح کے بعد اس نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا۔ نبیل کبوتروں کے کھڈے کے سامنے کھڑا ہوا اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اور میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا ماضی کو یاد کر رہا تھا۔ مجھ سے ناراض ہو نبیل؟ نبیل نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں تو ناراض لگ رہا ہوں کیا؟ الفا سین نے میری آنکھوں میں خود کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو، میں نے نبیل کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت کچھ ہے، نبیل نے میری طرف شرمیلی سی نگاہ ڈالی۔ میں آگے بڑھا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کر گرم جوشی سے کہنے لگا، جو کچھ تمہاری دل میں ہے آج اپنے دوست سے سب بول دو۔ یار مہروز، فرزانہ کا رشتہ آیا ہے، نبیل نے مجھے اعداد سے بتایا۔ فرزانہ کے گھر والوں نے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ کہاں سے آیا ہے رشتہ؟ جہلم سے، لڑکا قطر میں ہوتا ہے، فرزانہ بتا رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے ذہن بنا لیا ہے۔ ذہن ہی بنایا ہے نا؟ ہاں تو نہیں کی؟ میں تمہاری اموا نون غنہ ابوا سے بات کرتا ہوں، ہم کل ہی کاموں کی چلے جاتے ہیں تمہارا رشتہ لے کر۔ اموا ہے ابوا سے تم بات کرو گے؟ نبیل نے مجھ سے ایسے پوچھا جیسے اسے میری قابلیت پر یقین ہی نہ ہو۔ ہاں میں بات کروں گا، آفٹر آل میں ان کا اکلوتا داماد ہوں۔ نبیل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا میری بات سوان کر۔ تم بیٹھو، میں ابھی جا کر بات کرتا ہوں۔ ابھی؟
نبیل نے میرے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، فرزانہ کا رشتہ ہونے کے بعد۔ میں نے اس کا مذاق الفاظی ہوئے جواب دیا۔ اختر اب تیری بات تو نہیں ٹال سکتے۔ نبیل کے ابوا نے حقے کی نلی ایک طرف کرتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ کیوں خلیل کی ماں، تم کیا کہتی ہو؟ میں نے کیا کہنا ہے؟ خلیل کے ابوا، میرا پتر راضی جوائی راضی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عالی ملتان سے آ جاتی ہے تو پھر رشتہ لینے چلتے ہیں۔ کون کون جائے گا رشتہ لینے؟ میں نے نبیل کے ابوا کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ دو جی، تم اور دو ہم۔ خلیل بھائی اور بھابھی صغور کو نہیں لے جائیں گے؟ میں نے شعوری طور پر پوچھا۔ نام نہ لو اس بے غیرت کا۔ نبیل کے ابوا غصے سے گرجے۔ نبیل کی امواہ نے رونا شروع کر دیا۔ خلیل کی ماں مت رویا کر اس بے غیرت کے لیے، نبیل کے ابوا جلالی انداز میں بولے۔ تھوڑی دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ میں الفاٹے کر نبیل کے ابوا کے پاس بیٹھ گیا۔ تایا جی، اب سے کچھ مانگوں؟ تو نے میری عزت رکھی ہے، پتر جو دل کرتا ہے مانگ۔ نبیل کے ابوا نے کسی سخی کی طرح کہا۔ تایا جی، اتنی ناراضگی کے باوجود اب آج بھی خلیل بھائی کو بات بات پر یاد کرتے ہیں۔ میں نے کب یاد کیا؟ نبیل کے ابوا نے اس کی امواہے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ میں ہلکا سا مسکرایا تھا ان کا وہ انداز دیکھ کر۔ تائی جی کو آواز دینی ہو تو آپ کہتے ہیں خلیل کی ماں۔ دوسری طرف سے تائی جی جواب دیتی ہے، جی خلیل کے ابوا۔ ہر بات میں خلیل بھائی تو ہوتے ہیں، جو دل میں رہتا ہو اسی کا تو نام زبان پر آتا ہے۔ نبیل کی امواہے کے آنسو نکل آئے۔ اس کے ابوا بھی جذباتی ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نبیل کے ابوا کہنے لگے، خلیل کو منانے اس کی ماں ہی جائے گی، اور دوسری بات میں خلیل کے سسرال والوں کو نہیں بلاؤں گا۔ یہ سوان کر نبیل کی امواہے نے اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر روتے روتے کہنے لگی، واہ خلیل کے ابوا، اپنے پاتر کو جوڑ رہے ہو اور میری بہن کو چھوڑ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اپنی بہن کو بھی جوڑ لے، مگر ظفرو میرے گھر نہیں آئے گا۔ نبیل کے ابوا نے حتمی فیصلہ سنایا اور کمرے سے چلے گئے۔ ظفرو کی تو میں بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نبیل کی امواہے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ خلیل بھا کی بیوی صغور اس کی سگی خالہ کی بیٹی تھی، اس لیے نبیل کی امواہے کو اپنی بہن کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ نبیل کے رشتے کے لیے تو میں نے اس کے گھر والوں کو راضی کر لیا تھا، مگر جہلم کے رشتے کی تلوار اب بھی لٹک رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں جلدی سے نبیل کے ابوا کے پیچھے گیا، وہ صحن میں ٹہل رہے تھے۔ تایا جی، کاموں کی فون کر دیں۔ وہ کیوں؟ نبیل کے ابوا نے حیرانی سے پوچھا۔ فرزانہ کا جہلم سے رشتہ آیا ہے۔ پھوپھو جی ہاں ہی نہ کر دیں۔ نبیل کے ابوا نے چند لمحے سوچا، پھر کہنے لگے، کاموں کی فون ملا؟ میں چھت پر کامیاب لوٹا تو نبیل بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں نے اپنی خوشی چھپا لی اور بارہ سا من بنا لیا۔ نبیل نے میرے چہرے کا جائزہ لیا، پھر پریشانی سے ایک طرف بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھ کر خفگی سے کہنے لگا، یہ تمیری بس کا کام ہی نہیں تھا، میں نے ایسے ہی تمہیں جانے دیا، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ نبیل نے اپنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کا مکہ مارا اور پریشانی سے دوسری طرف منہ کر کے کچھ سوچنے لگا۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس چلا گیا اور اس کے برابر لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ خلیل بھائی اور صغور بھابھی کو بھی گھر آنے کی اجازت لے دی ہے۔ تائی جی اور تایا جی کو بھی منا لیا ہے۔ تایا جی کی تمہاری پھوپھو کے ساتھ کا مونی کی بات بھی کروا دی ہے۔ تایا جی نے پھوپھو سے کہا ہے کہ جیسے ہی عالی ملتان سے لوٹتی ہے ہم نبیل کا رشتہ لے کر آئیں گے۔ میں نے یہ سب ایک ہی سانس میں بول دیا۔ نبیل حیرت سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد وہ دم بخود حیرت میں مبتلا تھا، جیسے اسے میری زبان پر اور اپنے کانوں کی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ نبیل نے میری طرف انگلی کر کے پوچھا، جیسے تصدیق کر رہا ہو۔ میں گردن کو ہاں میں ہلاتے ہوئے مسکرایا تو نبیل فوراً مجھ سے لپٹ گیا۔ یار تو بڑا جینیس نکلا۔
इतनी सी देर में सारे मसले हल कर दिए, सिवाय एक के। मैं इसे बताने ही लगा था कि नबील ने जल्दी से पूछ लिया, वो क्या? ताया जी और ताई जी ने जफरों को मुआफ नहीं किया। नबील के चेहरे के तेवर फौरन बदल गए। वो दांत पीसते हुए बोला, अच्छा, क्या उन्होंने? नहीं तो मैंने जल्दी से नबील की बात काटते हुए पूछा, मैं क्या? मैं इसे घर से निकाल देता। नबील, तुमने सारा इल्जाम जफरों पर डालकर उसके साथ ज्यादती नहीं की किया? मैंने थोड़ी झिझक के साथ पूछ ही लिया। ये सवाल काफी दिनों से मुझे तंग कर रहा था। सियाह चादर पर अगर काली स्याही के चंद छींटे और पड़ जाएं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। सारा इलाका इसके कारनामों से वाकिफ है। इसकी आंख में सुअर का बाल है। इसीलिए सब रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने मेरी बात पर फौरन यकीन कर लिया था कि ये खत जफरों ने किसी से लिखवा कर गुजरांवाला पोस्ट किया होगा। महरोज, मैंने किसी भी सूरत में अपनी बहन पर इल्जाम नहीं आने देना था। मैं जानता था कि वो दिल ही दिल में तुम्हें पसंद करती है। मैंने कई बार इसे तुम्हें छप छप कर देखते हुए देखा था। नबील की बातें सुन कर मेरे चेहरे की रंगत बदल गई। नबील को इस चीज का अंदाजा हो गया था। उसने मेरे गाल पर प्यार से थपकी लगाई और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम परेशान मत हो। तुम दोस्ती पर खरे आतरी हो। मुझे फख्र है कि तुम मेरे दोस्त हो। उसने मेरे कंधे को दबाते हुए अपनी बात खत्म की। मैंने हैरानी के आलम में इससे पूछा, तुम अगर पहले से जानते थे तो बताओ, भाई मेरे क्या कहता तुमसे? नबील के जवाब ने मुझे सोच में डाल दिया था। ये आली कहाँ रह गई है? अब तक दूध लेकर नहीं आई। नबील ने मेरी सोच के सिलसिले को जानबूझ कर तोड़ा। हम दोनों हंस पड़े और काफी देर हंसते रहे। इस दिन हम दोनों महीनों बाद खुलखुलाकर हंसे थे। अब मेरी बीवी की जगह तुम्हारी बीवी दूध लेकर आया करेगी, मैंने हंसते हंसते ही कहा था। नबील फिर से मेरे गिले लग गया और मेरे कंधे पर सर रख कर कहने लगा, थैंक महरोज। आली मुल्तान में शादी एंजॉय कर रही थी और मैं लाहौर में आदास था। मैं इसकी कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने लकड़ी के संदूक का ख्याल आया जो पहले तो मेरे पलंग के नीचे हुआ करता था। आली से मेरे निकाह के बाद पलंग की जगह नए बेड ने ले ली और मेरे संदूक को छत की ममटी में जगह मिली। मैं जल्दी से इस संदूक की चाबी लेकर मिट्टी में पहुंचा। मैंने इस संदूक को खोला। इस संदूक में आरफा के सारे दिए हुए तहाइफ पड़े थे। सानिया के हाथ का लिखा हुआ एक मजमून और मेरी रफ गुलाबी कापी के ऊपर सानिया की लगाई हुई अलिफाट सीधी लाइनों वाला कागज भी था। एक कोने में बिस्मा का दिया हुआ गिफ्ट पड़ा था जो कि गिफ्ट पेपर में अब तक लिपटा हुआ था। बिस्मा के निकाह के बाद कभी मन ही नहीं चाहा कि इसे खोल कर देखूं। मैंने जब वो गिफ्ट पेपर खोला तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। बिस्मा के तोहफे के साथ एक खत भी था। मैंने वो तोहफा एक तरफ रखा और खत खोल कर पढ़ने लगा। प्यारे महरोज, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होगे। मैं अपने निकाह से एक दिन पहले तुम्हें यह खत लिख रही हूं। होश संभालने से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुम्हारी ही रही हूं। कभी किसी को आंख भर कर नहीं देखा। मुझे तो डायरी लिखने का कोई शौक नहीं। तुम्हारी गिफ्ट की हुई डायरी पर सिर्फ तुम्हारी ही बातें लिखी हैं और आइंदा भी तुम्हारी ही बातें लिखूंगी। मैं बेवफा नहीं, मजबूर हूं। नानी ने मेरी मजबूरी बताई होगी। राहत बेकरी में तुम जिस लड़की से टकराए थे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड अर्जुमंद थी। मैंने इसे तुम्हारी तस्वीर दिखा रखी थी। कैंट में उसकी खाला रहती है। वो अपने भाई के साथ हमें सीएमएच ड्रॉप करने आई थी। सुंदस का पर्स उसकी गाड़ी में रह गया था। तमेरी राहत बेकरी जाने के बाद वो सुंदस का पर्स वापस करने दोबारा सीएमएच आई तो मैंने इसे राहत बेकरी जाने का कहा। मुझे शक था कि तमेरी पास बर्गर लाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने अर्जुमंद को राहत बेकरी भेजा था। वो तुमसे टकराई और अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। तुम्हें ऐसा लगा था
अर्जुमंद थोड़ा आगे जाकर गाड़ी से उतरकर दोबारा राहत बेकरी में आई। जब तुमने काउंटर पर बैठे हुए शख्स को अपनी घड़ी देकर 3 बर्गर खरीदे, वो इस वक्त तमेरी पीछे ही खड़ी थी। तमेरी जाने के बाद इसने वही घड़ी 200 में इस शख्स से खरीद ली और मुझे सारा किस्सा सुनाने के बाद वो घड़ी वापस कर दी। अर्जुमंद ने इस दिन मुझसे एक लाइन बोली थी, बिस्मा, ये लड़का तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, आसी कभी मत छोड़ना। अब अर्जुमंद को कोई बताए कि छोड़ा तो उसे जाता है जिसे पाया हो। मैं बदकिस्मत तो तुम्हें पा ही नहीं सकी। ये घड़ी अब मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लेना। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, तुम भी मुझे भूल जाना। फ़कत बिस्मा। बिस्मा का खत पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ममटी में एक टूटे हुए शीशे में मुझे अपना चेहरा नजर आया। मेरी आंखें नमकीन पानी से भरी पड़ी थीं। मैंने गौर से खुद को देखा, वो मैं ही था। आरफा की दी हुई घड़ी अब बिस्मा ने मुझे दोबारा तोहफे में दी थी। मैंने वो की घड़ी उसी वक्त अपनी कलाई में बांध ली। अगले दिन मैं हाल रोड से घर लूट रहा था तो ताया साजिद रस्ते में मिल गए। अस्सलाम अलैकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो महरोज बेटा? मैं आज तुम्हारी तरफ ही जाने वाला था। हुक्म ताया जी, मैंने ताबेदारी से पूछा। यार, वो पिच्चला तो आरफा ने तोड़ दिया था। फिर एक पुराना टीवी खरीदा, इसने मजा नहीं दिया, आज ही पैटी से ना निकाला है। सुबह से सीट करने में लगा हूं, मुझसे तो सीट ही नहीं हो रहा। तो चल मेरे साथ। ताया जी, मैं घर से खाना खा कर आता हूं। मैंने ताया जी को टालने की कोशिश की थी। रिश्ता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तो अब भी मेरा बेटा ही है। ताया जी ने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरी मर्जी के खिलाफ ही मुझे अपने घर ले गए। मैं छत पर उनका एंटीना ठीक करने के बाद कमरे में पहुंचा तो आरफा खड़ी हुई थी। इससे पहले कि आरफा कोई बात शुरू करती, ताई जी चाय वाली ट्रे अल्फाटी कमरे में वारिद हुई। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने इन दोनों की तरफ देखा भी नहीं। तनवीर कहाँ चला गया? वो मुझे वापसी पर ले जाएगा। बर्नस रोड तक गया है। अमु, खाने के टाइम चाय कौन पीता है? आरफा ने रूखे लहजे में ताई जी से कहा। पहले चाय पी लो, फिर खाना भी लाती हूं। मुझे नहीं पीनी चाय शाई, आरफा ने तलखी से जवाब दिया। मैंने टीवी से नजरें हटाकर उनकी तरफ देखा। ताई ने आरफा को 12 सा मुन बनाते हुए मेरी तरफ इशारा किया। महरोज को भी नहीं पीनी चाय, वो मेरे साथ खाना खाएगा। आरफा ने मजीद तलखी से जवाब दिया। मुझे तो मत खाने को दौड़ो, लाती हूं खाना, ताई जी ने बेजारी से कहा। ताई के जाने के बाद आरफा ने मुझसे बड़ी मोहब्बत के साथ पूछा, कैसे हो महरोज? ताया जी किधर है? अबू इशा की नमाज पढ़ने गए हैं। उनका सीट कर दिया है, आते हैं तो बता देना, मैंने चलते हुए कहा। आरफा ने मुझे जैकेट से पकड़ लिया और कहने लगी, नाराज हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे मुआफ कर देना महरोज। अगर मैं तनवीर से शादी न करती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देते। कर दिया है मुआफ। मैंने इसके हाथ से अपनी जैकेट छड़ाई और चल पड़ा। वह खाना तो खाते जाओ, आरफा ने तड़प कर कहा। मैं फिर भी नहीं राका। महरोज, अगर तुमने मेरे साथ खाना नहीं खाया तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे नाराज हो। आरफा की ये बात सुन कर मैं थम गया। सारा मोहल्ला और सारे रिश्तेदार तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैंने तारीफ वाला कौन सा काम किया है? लोग कहते हैं आरफा की तनवीर से शादी हो गई। महरोज ने कोई हंगामा नहीं किया। फिर महरोज के घर वालों ने गजरों की इज्जत बचाने के लिए इसका गजरों के घर निकाह कर दियो, फिर भी खामोश रहा। आरफा बगैर वक्फे के बोले जा रही थी और मैं खड़ा आरफा की बातें सुन रहा था। तुम इस छुई मुई के साथ खुश तो हो ना? मैंने आरफा को घूरी डाली थी, मगर इससे मेरी घूरी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी धन में फिर बोल पड़ी, महरोज, भले ही तुम्हें गुस्सा लगे, तुम्हारी बीवी है छुई मुई सी। तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं है। तुम्हारा और तनवीर का जोड़ है क्या?
میری بات سوان کر عارفہ نے شرمندہ ہونے کی بجائے زوردار قہقہا لگایا اور ہنستے ہوئے ہی بولی، میرے پیر دھو دھو کر پیتے ہیں، اللہ بھلا کرے بی بی جی کا جس نے حق مہر لکھوا دیا۔ اور تنویر کی گردن میرے ہاتھ آ گئی۔ ویسے ایک بات ہے، میں اکثر سوچتی ہوں تمہارا رشتہ کیا سوچ کر بی بی جی نے علی کے ساتھ کیا ہے۔ علی کو دیکھ کر مجھے اس چھوئی موئی سے بڑی محبت ہے۔ عارفہ میری بات سوان کر ہنس پڑی۔ اسی وقت تایا جی نماز پڑھ کر لوٹے تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خوش ہیں، تایا جی نے مجھے اور عارفہ کو دیکھ کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد تائی جی نے کھانا لگا دیا۔ جب میں نے منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے اپنی جیکٹ آتار تو میری کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر عارفہ کی نظر پڑ گئی۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب میں اپنے گھر کے لیے وہاں سے نکلا تو عارفہ نے پیچھے سے آواز دے دی۔ میں گھر کے بیرونی دروازے سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ محبت علی سے کرتے ہو اور کلائی سے میری نشانی باندھ رکھی ہے، عارفہ نے میرے پاس آ کر ہولے سے کہا۔ میں تایا جی کے گھر سے نکل آیا اور سارے رستے یہی سوچتا رہا کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، ثانیہ، بسمہ، عارفہ، پھر اپنی بیوی علی سے گھر آتے آتے مجھے میرا جواب مل گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر وہ گھڑی اسی صندوق میں رکھ دی اور اس کی جگہ اپنی شادی کی گھڑی پہن لی جو مجھے علی کے گھر والوں نے دی تھی۔ اس دن مجھے ایک اور بات کی سمجھ آئی کہ نکاح کے بعد جنم لینے والی محبت تمام محبتوں کو نگل جاتی ہے۔ جب علی ملتان سے لوٹی، اس کے بعد سے علی اور ثانیہ کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہفتے میں ایک دو بار ٹیلی فون پر بات ضرور کرتے۔ علی امید سے تھی۔ جب یہ بات گھر والوں کو پتہ چلی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں دن گن گن کر گزار رہا تھا۔ چند مہینوں بعد نبیل کی فرزانہ سے شادی ہو گئی۔ یہ اتنے سارے روپے کہاں سے آئے؟ اپنے سامنے پڑی ہوئی رقم کو دیکھ کر میں نے پوچھا۔ میں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا علی پھر سے بول پڑی۔ چاچا جی اور چاچی جی سے مشورہ کیا تھا، چاچا جی ہی سوئے بازار زیور بیچ کر آئے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ اب ناراض مت ہونا جی، زیور کا کیا ہے، وہ تو پھر بن جائے گا، کاروبار بہت ضروری ہے، اب کب تک کسی کے پاس نوکری کریں گے؟ میں آپ سے پوچھا نہیں تھا۔ علی نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بولتی رہی اور میں سانتتا رہا۔ میں نے ان پیسوں سے ہال روڈ پر اپنی خود کی الیکٹرانک ورکشاپ شروع کر دی۔ میرا کام چل پڑا اور میں ترقی کرنے لگا۔ ایک دن میں گھر لوٹا تو علی آداس سی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری علی کو؟ کیوں آداس ہو؟ میں نے علی کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ علی بات ٹالتے ہوئے باہر جانے لگی۔ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ میں نے علی کی کلائی تھام لی۔ پہلے بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ ثانیہ کو طلاق ہو گئی، مجھے یہ سوان کر گہرا صدمہ ہوا تھا۔ میں نے علی کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ میرے لیے پانی لینے چلی گئی اور میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ علی کے ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے تھے۔ ایک دن وہ میرے پہلو میں لیٹی ہوئی کہنے لگی، میری ایک خواہش ہے۔ کیسی خواہش؟ پوری کریں گے جی؟ علی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بتاؤ۔ پہلے وعدہ کریں کہ اب میری یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ وعدہ؟ میں نے علی کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ ثانیہ کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ میں علی کی بات سوان کر حیران ہوا تھا۔ ثانیہ سے نکاح کر لیں، علی نے ایسے کہا جیسے وہ ثانیہ کے لیے مجھ سے بھیک مانگ رہی ہو۔ میری حیرانی کو غصے میں بدلتے لمحہ بھی نہیں لگا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں الفاٹے کر بیٹھ گیا۔ علی بھی جلدی سے الفاٹے کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے یاد دلایا۔ اپنے وعدہ کیا تھا۔ میں بھڑکتے ہوئے اپنے بیڈ سے الفاٹے گیا۔ میری آخری خواہش سمجھ کر میں اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ اس وقت علی کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے تھے۔ ڈلیوری سے ایک دن پہلے تک میری علی سے اسی بات کو لے کر ناراضگی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ثانیہ سے نکاح کر لوں مگر میں تیار نہیں تھا۔
آخر میں علی نے ہتھیار ڈال دیے۔ مت کریں ثانیہ سے نکاح، مجھ سے تو بات کریں ناجی، اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے، علی نے اتنے پیار سے کہا تھا، پال بھر میں میرا غصہ ہوا ہو گیا۔ اگلی رات علی کو درد الفاٹے، فرزانہ بھابھی، نبیل اور میں علی کو لیڈی ایچیسن ہسپتال لے گئے۔ علی کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی تھی۔ علی کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد الفاق نرس مجھ سے سائن لینے کی غرض سے آپریشن تھیٹر سے باہر آئی۔ عالیہ کے ساتھ کون ہے؟ میں ہوں، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ آپ یہاں سائن کر دیں۔ کل بورڈ کے اوپر لگے ہوئے چند کاغذات نرس نے میرے سامنے کر دیے۔ میں سائن کرنے لگا تو نبیل نے فکرمندی سے پوچھا، سائن کس لیے سسٹر؟ مریضہ کا بہت ہی ہم کو بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، جس سے ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسا خطرہ؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، میں نے خود اس کے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں۔ میں نرس کی بات سوان کر ہڑبڑا الفاٹے تھا۔ بس اب دعا کریں۔ نرس یہ بول کر چلی گئی۔ مجھے عربی کی جتنی بھی صورتیں یاد تھیں میں نے آپریشن تھیٹر کے باہر سب پڑھ ڈالے۔ نبیل اور فرزانہ الگ پریشان تھے۔ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ بعد ایک لیڈی ڈاکٹر نے باہر آ کر ہمیں صرف اتنا ہی کہا، 2 بیٹے ہوئے ہیں مگر ہم ماں کو نہیں بچا سکے۔ یہ بول کر وہ لیڈی ڈاکٹر تو آرام سے وہاں سے چلی گئی۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں وہیں ٹھنڈے فرش پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ اگلے دن علی کی تدفین کرنے کے بعد جب میں گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے ایک بیٹے کو میری نانی نے پکڑا ہوا تھا اور دوسرا ثانیہ کی گود میں تھا۔ ثانیہ نے میرا بیٹا الفاٹے الف ہوا تھا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں وہ بات تھی کہ ثانیہ نے میری محبت کو ٹھکرا کر اس ڈیلر کی دولت کو چانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد نبیل میرے دونوں بیٹوں کو الفاٹے ہوئے کمرے میں آیا۔ ان کو دیکھ تو لو، نبیل نے دونوں بچے میرے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ان معصوموں کو دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے ایک بچے کو الفاٹے کر اپنے سینے سے لگا لیا اور چومنے لگا۔ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے دوسرے بچے کو نبیل کے بازاہے میں ہی چوم لیا۔ میرا دل جو پچھلی رات سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شکوے کر رہا تھا، وہی میری اجازت کے بغیر ہی اللہ کے حضور شکر بجا لایا تھا۔ اس رات میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے علی سیڑھیوں سے اوپر آتی اور نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں ماضی کو حال میں دیکھ رہا تھا کہ علی آنکھوں کے ساتھ۔ میں ہاتھ بڑھا کر دودھ کا پیالہ الفاٹینی ہی لگا تھا کہ علی غائب ہو گئی۔ میرا ہاتھ خالی ہی واپس لوٹا تھا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ نبیل مجھے تلاش کرتا ہوا چھت پر آیا۔ مجھے روتا دیکھ کر جلدی سے میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا لیا۔ کافی دیر میں نبیل کے کندھے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ نبیل نے مجھے صرف کندھا ہی پیش کیا تھا، زبان سے کوئی تسلی نہیں دی۔ ڈاکے میں اگر کسی کا کندھا ہی نصیب ہو جائے یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ جب میری سسکیاں بند ہوئیں اور میرے آنسو راکے تو نبیل نے میرا سر اپنے کندھے سے الفاٹے الف اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، ایک بات بتا سکتا ہوں؟ میں نے نبیل کو ابرو سے بولنے کا اشارہ کیا۔ علی کی ایک بات امانت ہے میرے پاس، کہو تو امانت سونپ دوں تمہیں؟ بتاؤ۔ میں بڑی مشکل سے صرف اتنا ہی بول پایا۔ کوئی 2 ہفتے پہلے علی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ثانیہ سے تمہارا نکاح کروانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر اس نے الفالٹا مجھ سے درخواست کر دی کہ میں تمہیں اس بات پر قائل کروں۔ مجھے یہ بات اس وقت انتہائی غیر مناسب لگی تھی، اس لیے میں نے تم سے بات نہیں کی۔ اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں کر رہے ہو؟ میں نے روکھے لہجے میں نبیل سے کہا اور الفاٹے کر نیچے جانے کے لیے چل پڑا، کیونکہ اب یہ بات غیر مناسب نہیں ہے۔ نبیل کی بات پر میرے قدم راک گئے۔ میں نے ابھی چلنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ نبیل جلدی سے میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، نیچے جاؤ گے تو سب یہی بات کریں گے۔ مجھ سے بات کرنے سے پہلے علی نے یہی بات بی جی سے بھی کی تھی۔ نیچے فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں ابھی پوچھتا ہوں نیچے والوں سے، میں نے تلخی سے کہا تھا۔
نبیل کے ہونٹوں پر گھائل مسکراہٹ الفابیر وہ کہنے لگا، نیچے والوں کو پوچھنے سے کیا ہوگا؟ ایسے فیصلے تو اوپر ہوتے ہیں۔ نبیل نے شہادت والی انگلی ستاروں بھرے آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے پھر سے کہا، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، زندگی اور موت کے ساتھ ساتھ اس نے ملن اور جدائی بھی اپنے ہی پاس رکھی ہے۔ کب کس سے کس کو جادی کر دے اور کب کس سے کس کو ملا دے، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ میرے پاس نبیل کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں خاموش ہی رہا۔